गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। सवाल यह है कि इज बाजा स्टिल ट्रेंडिंग इन अगस्त और नॉट? व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड करेगा। मतलब क्योंकि कम नजर आ रहा है वैसे मुझे फिलहाल कब नजर आया, लेकिन हम कहते हैं कि वो अक्सर एकदम होता है निकल ना कि आएगा। एकदम निकल आता है तो आपको पता नहीं चल रहा होता ना। बाजा की डड्डू है। हाँ लेकिन इससे पहले हम आज सुबह ये बात कर रहे थे कि एक जिंदगी में एक वक्त है जब मुझे बाजा बहुत पसंद था। मुझे नहीं पता मैं इसको नेगेटिव बात करूं या मैं इसको नेगेटिव चेंज कहूं या इसको पॉजिटिव चेंज कहूं, मुझे नहीं पता। ये इसका फैसला ऑडियंस को करना है, आप बात मुकम्मल करें। बट एक टाइम था मुझे बाजा बहुत पसंद है। 30 साल पहले, शुरू में 30 साल पहले तो बाजा भी नहीं आया था। तो जब भुला दी ना बात मुझे तो अक्सर ये होता है कि उस टाइम पे मुझे बड़ा पसंद है। नहीं आया था, मैंने भी उसको बजाया, मतलब आई एंजॉयड लॉट और मैं इंतज़ार करती थी कब बाजों का सीज़न आएगा। लेकिन अब कुछ साल हो गए हैं जिसमें मुझे नफरत हो गई है बाजे से। मुझे बाजा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऊंची आवाज़, मैं अक्सर कहती कि आवाज़ है कि ना पा तो यहाँ से आवाज़ है कि ठा नहीं, वॉयलेंस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम बाजे को भी सपोर्ट नहीं करते। दिमाग में हमारे ये चल रहा होता है कि अब शोर जो है ना वो मुझसे लिटरली मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं पता ये अब पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव चेंज। तो तुम ऐसा करो 13 की रात 14 को ना ही निकलना, बहुत बाजत में नजर आएंगे। हमारे खैर इवेंट्स भी होते हैं तो हमें 14 का तो हमें निकलना ही होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम we love to celebrate 14th। हाँ, बट जहाँ हम जा रहे होंगे इंशाल्लाह बाजे वाला काम नहीं होगा। रास्ते में मिल सकते हैं ना बाजे, वरना ओके। लेकिन अच्छा एक और चीज शुएब जरा एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ना कि बाइक्स साइलेंसर निकाल के और मैं देखती हूँ कि सन रूफ से बच्चों को खड़ा कर दिया होता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एड्रेस जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात यहाँ पे सबीन उठाई है कि वाकई हम देख रहे होते हैं बहुत से इलाकों में, स्पेशली अदरवाइज भी 13 की रात को तो हम ज़्यादा देखते हैं ये चीज़। तो प्लीज़ ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये ज़रा देखेंगे जब बच्चे ने सिलेंसर निकाला हुआ है, उसकी पाइप निकाली हुई है और घटिया सी आवाज़ निकाल रहा है, उस बाइक के लेकर जा रहा है एंड देन गोइंग विद फ्रेंड्स एंड कमिंग बैक लेट, और वन व्हीलिंग हो रही है, बड़ा डेंजरस काम हो रहा है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब सेलिब्रेशन का एक माहौल होता है, फैमिलीज़ निकली होती हैं, उसमें बाइक्स पे लड़के जो जिस तरह की हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता हूँ, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो अल्फाज का चुनाव उनका होता है, जो सभी अनकम्फर्टेबल होते हैं, ख़वातीन ज़ाहिर है, मैं उस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ये बात करने वाला हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा ये फेस किया है कि स्पेशली जब एक फैमिली गैदरिंग होती है किसी भी जगह पर जहाँ पे ख़वातीन होती हैं, आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर करनी चाहिए। उस टाइम पे अगर ऐसे कोई ग्रुप ऑफ बॉयज़ ऐसा कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, कोई ऐसा जुमला बोल रहा है, कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, कोई लैंग्वेज में ऐसी चीज़ आ गई है, तो वो बहुत बुरा इमेज जा रहा होता है, एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन रही होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी मौजूदगी में आपके आसपास तमाम लोग, मे इट बी अ पब्लिक प्लेस, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। एवरीबॉडी, अगर आपकी मौजूदगी में एक खातून अनकंफर्टेबल फील करी है तो प्लीज क्वेश्चन योरसेल्फ। यस, क्वेश्चन योर अपब्रिंगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्या गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ये मत कहें कि जो पब्लिक प्लेस होती है ना वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होती, वो ख़वातीन के लिए भी इक्वली होती है। और हमें उस स्पेस को सेफ स्पेस बनाना है हमारी ख़वातीन के लिए भी। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी ख़वातीन जब घर से निकलें तो वो बस हर वक्त आगे पीछे मत देखती रहें कि कभी कोई जुमला आ जाएगा, कभी कोई उनको देख रहा है, उनको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है या उनको हरास कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई ओकेजन आता है, चाहे वो ईद का ओकेजन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, या चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हम देख रहे होते हैं, हमारी बच्चियां घरों में रह जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और घर वाले भी कहते हैं जी घर से बाहर ना निकलो। वजह यही होती है कि सेफ़ फील नहीं होंगे जी, बाहर लड़के होंगे, बाहर मर्द होंगे। सोचें ये बात जब कही जा रही है कि एक मर्द होंगे बाहर तो आप बाहर ना जाएँ। सो ये आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि क्या गलतियाँ आपसे हो रही हैं, क्या गलत आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये इवेंट सेलिब्रेट करना जितना आपका राइट है, उतना ही ख़वातीन का, हमारी बच्चियों का, हमारी लड़कियों का भी राइट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो पब्लिक प्लेस होती है सिर्फ मर्दों की नहीं होती, वो ख़वातीन की भी होती है। और बाहर निकल के इवेंट्स को एंजॉय करना सिर्फ मर्दों का राइट नहीं होता, ख़वातीन का भी उतना ही राइट होता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। मेक योर प्रेजेंस बेटर, और आपकी वजह से कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। ये है आज की हमारी बात। अब ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सितारों से आगे जहां और भी हैं,
یہ جو جہاں ہے نا ستاروں کا, یہ جو جھرمٹ ہے ستاروں کا, یہ جو پاکستان میں نارتھ میں ذرا آپ کو زیادہ بہتر طور پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے, شہروں میں تھوڑا سا کم, اس لیے کہ پولوشن اینڈ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے کم ساتھ نظر ہی آتا ہم ہے. نے ہاں کیا تو خود ہی ہے فور شیور, لیکن اسٹل وہ جو سبین انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کا ذرا زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے انٹرسٹ, جنہوں نے ایک آدھ دفعہ ایسا مشاہدہ کر لیا ہو کہ اچھا یہ اسٹارز ہیں. ہم, میرا خیال ہے ہماری جنریشن نے مشاہدہ بڑا مطلب بڑے اچھے سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے سوتے تھے نا رات کو اکثر چھتوں پہ. آئی ریممبر کہ ہم جب کشمیر جایا کرتے تھے تو رات میں نا ہماری مطلب وہ ایک جو سٹنگ ہوتی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ ہم انتظار کرتے تھے صبح کے کہ رات کب ہوگی کہ ہم چھت پہ جائیں گے, چھت پہ جا کر ہم سب ایسے چھت پہ لیٹ کے ہم ستارے دیکھیں گے. اور یقین جانے سے اتنے ستارے ہوتے تھے اور ہم انجوائے کرتے تھے. اس میں ہم دیکھتے تھے اچھا یہ ستارہ ٹوٹا ہے, وہ دیکھو یہ موو کر رہا ہے, یہ کوئی پلانٹ ہے یا کیا ہے. سو ہمیں انٹرسٹ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہوتا تھا. اب آج کی جنریشن جو ستارے ہی بڑے کم جن کو دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں, سو میں کہوں گی کہ ان کو کم از کم اویئرنیس دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ تو ستاروں کی بات ہے نا, ادروائز بھی آپ دیکھیں نا سب بچوں کو کیا ہے, ان کا جو پوسچر ہے وہ یوں ہے, نیچے دیکھ رہے ہیں نا کہ فون اینڈ ٹیبلٹ اینڈ ایوری تھنگ, اوپر دیکھ نہیں رہے ہیں. سو آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرائیں گے جو کہ بچوں کو بالخصوص ایک کہتے ہیں کہ لک اپ, look in the sky and observe. Yes, sky gazing session, not just star gazing یا moon gazing, it's a sky gazing session جو اس کا وہ منتھ میں ایک دفعہ اس کو رکھتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ویدر آف کورس. محمد سنان قریشی, آپ اس وقت دا بلیک ہول ایسٹرانومی کلب کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دا بلیک ہول سائنس لیب کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں بیکاز دا بلیک ہول کے اندر بہت سے ڈومینز ہیں. تو ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سنان سے جو کہ یوں تو پڑھ رہے ہیں ایم ایس فزکس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کام میں وہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ بچوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں. سنان گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو آپ ویری نے مچ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ جب آپ چھت پر جاتے تھے تو آپ کو نظر آتے تھے ڈفرینٹ اسٹارز اور اب تو نہیں نظر آتے. میں نے ایک اسکائی گیزنگ سیشن کروایا تھا تو اس کے اندر ہم مون کو دیکھ رہے تھے بیسیکلی. تو مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ سر مون اورنج ہو گیا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا, میں نے کہا اورنج کیسے ہو گیا, میں نے کہا ہٹو. جب میں نے اسکائی سے دیکھا تو جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ اس کی لائٹ آ رہی تھی. تو اتنی زیادہ اسٹریٹ لائٹس اور اتنی زیادہ بلڈنگ کے سائز ہونے کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ سکتا. یہ کچھ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں, بٹ اسٹل وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ اس کو جس وے میں بھی ہم پروموٹ کر سکتے ہیں ہم پروموٹ کریں. ہم منتھ میں 1 یا 2 سیشن رکھتے ہیں اور ویدر کافی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, بٹ اگین ہمارے جو بھی سیشنز ہوتے ہیں اٹ از اوپن فار پبلک. اوکے, آپ لوگ آ سکتے ہیں. ہم اپنی ویب سائٹ پر 1 یا 1 ویک پہلے ایون ہم لگا دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو پوسٹر وہ جو ایونٹ ڈیٹیلز ہے وہ جتنی زیادہ سرکولیٹ ہو سکے وہ ہو جائے اور جتنے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ آئیں, دیکھیں اور اپنی کیوریوسٹی کو بلڈ کریں. جب تک کیوریوسٹی نہیں ہوگی آپ کے اندر تو نہ آپ سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں. سو اگین وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ کیوریوسٹی کو امپلانٹ کر سکیں, نہ خالی بچوں میں بلکہ بڑوں میں, بزرگوں میں, سب میں. اچھا یہ رجحان اسکائی گیزنگ کا یہ آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا آپ کو کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ جب بھی سیشن ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. اور یہ ہے کہ اب تو میں ڈفرینٹ اسکولز بھی مجھے انوائٹ کرتے ہیں, میں ڈفرینٹ اسکولز میں بھی جاتا ہوں اور تب بہت زیادہ مزہ آتا ہے. سو اگین اٹ از گروئنگ ایٹ اے ریئلی فاسٹ پیس اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اور بھی بہت زیادہ لوگ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. دن کے کس حصے میں آپ کا یہ سیشن ہوتا ہے؟ زیادہ تر شام کو ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس ایکچولی کہ مون کس ٹائم اوپر آ رہا ہے, وینس کس ٹائم اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں پہلے ایک سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے فگر آؤٹ کر لیتا ہوں کہ ایونٹ کس دن ہونا چاہیے, کس ٹائم پر ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر یہ ایونٹ 7 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے سمر از دا رائٹ ٹائم یا ونٹر از دا رائٹ ٹائم, جو کانسٹلیشنز وہ جو موومنٹ ہے اس کی, بیکاز ہم وہ اکثر اس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ارتھ کی روٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے, اچھا وہ کس طرح سے وہ نظر آئے گا, ہمیں گلیکسی نظر آئے گی نہیں نظر آئے گی, واٹس دا بیسٹ ٹائم؟ دیکھیں بیسیکلی اس طریقے سے تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے سال جنوری بہت اچھا مہینہ تھا چونکہ اس کے اندر پلانیٹری پریڈ ہوئی تھی. یعنی کہ پلانیٹری پریڈ کے اندر آپ کو مون, وینس, مارس, جوپیٹر اور سیچرن یہ سارے ایک ہی لائن کے اندر آپ سمجھے آرک بنا رہے ہوتے ہیں پورے اسکائی کے اندر. تو وہ یہ بہت اچھا سا ہوتا ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے یہ ہر بار ویری کرتا ہے, 15 ڈیز 20 ڈیز ہر سال پیچھے آگے ہوتا رہتا ہے. تو ہاں مگر ہم سافٹ ویئر کا یوز کر کے ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں لائٹ پولوشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسکائی میں کون سا پلانٹ, مون کتنے اینگل پر آ رہا ہے, کیا اس اینگل پہ سراؤنڈنگ بلڈنگ تو نہیں ایگزسٹ کرتی.
تو یہ ساری چیزیں اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں, تو اس کو بڑا دیکھ کر ہمیں دیکھیں یہ تو بڑا فوکس والا اور بڑا یو نو ڈیڈیکیشن والا کام ہے. خود آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ؟ جی میرا انٹرسٹ کافی ٹائم سے ہے اس چیز کو لے کے, اینڈ میں اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی کام کرتا رہا ہوں. میں نے ایئر اسٹرونومیکل سوسائٹی کو ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا ہے فار 1 ایئر, اور 20 ڈفرینٹ سوسائٹیز کو, ناسا اسپیس ایپ سیلنس کو میں نے لیڈ کیا تھا. تو میرا انٹرسٹ کافی ٹائم سے, اور ایون دو میری ریسرچ بھی بیچلرس کے اندر ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ بلیک ہولس کے اندر ہے, بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس, اور ماسٹرس کے اندر بھی میں اسی چیز کو آگے لے کے پرسیو کروں. سو جسٹ ڈیڈیکیشن ہے میری, اور خالی خود انسپائر نہیں ہوتا بلکہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ انسپائر کر سکیں. اوکے, ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی وی آر آل لیونگ ان ڈیجیٹل اسپیس, اور آئی ٹی کا دور ہے جی, آئی ٹی کا فیوچر ہے, بس یہ اسکل کا دور ہے. ایسے ٹائم پہ اس طرح سے فزکس اینڈ دین ایسٹرو فزکس اینڈ دین دس سبجیکٹ, چونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کا ایک بڑا اس میں رہا ہے فلکیات میں نام, واپس اپنا نام, کوئی کھویا ہوا نام حاصل کرنے کے لیے جو کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں, اس میں بتائیں کہ وہ جو جیسا سبین نے بھی کہا نا کہ کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں, کس طرح سے بڑھ رہا ہے رجحان یا کم ہوتا ہے, واٹ ایور آپ نے کہا بڑھ رہا ہے. سو کیا واقعی یہ جو کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے, اسی طرح سے ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جب جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں تو پھر شوقیہ بنیاد پر کتنے ہی چلے جا سکتے ہیں. تو جاب اپرچونیٹیز اگر کریٹ ہوں ورلڈ وائڈ ہیں, یعنی ریسرچ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں صرف ایک ہی ایسٹرونومیکل آبزرویٹری ہے, 2 ہیں, ایک آئی ایس ٹی کے پاس ہے اور ایک تقویٰ اسپیس آبزرویٹری ہے. اس کے علاوہ کوئی آبزرویٹری نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے آپ ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکیں. تو اگر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کے لیے آبزرویٹریز اوپن ہوں, جس سے باہر ابراڈ ہوتی ہیں, جہاں پہ لائٹ پولوشن کم ہے, مثال کے طور پہ چلی پہ جاتے ہیں لوگ, چلی دا کنٹری, ٹھیک ہے, وہاں پر ہے. آسٹریلیا کے اندر ریڈیو اسٹرونومی بہت زیادہ آگے ہے. یورپ کے اندر بہت زیادہ, یعنی ماؤنٹین ٹاپ پر جو ہے لوگوں نے آبزرویٹریز بنائی ہوئی ہیں. سو یہ چیز جب تک آپ آبزرویٹریز بنائیں گے نہیں, ریسرچ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, تو وہ شوق اندر تو رہے گا لیکن وہ شوق گھمنڈ کے باہر نہیں آئے گا کہ وہ ایک ریسرچ کی صورت میں باہر آئے, انسان خود ٹیسٹ کرے. جب تک آپ خود ٹیسٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ خالی موبائل تک محدود ہیں, ایک انسٹاگرام کی پوسٹ تک محدود ہے آپ کا نالج. تو یہ ہے کہ وی ہوپ کہ اس چیز پر اگر تھوڑا سا زیادہ فوکس کیا جائے تو ہاں اس گلوری کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ایٹ آور اینڈ کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو کریں. اچھا, اور ہمارے دیکھیں مجھے لگتا ہے فوکس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم زندگی میں اتنا اپنے بزی ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی رک کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بادل ہے, یا کبھی لیٹس سپوز اپنے کاموں سے جا رہے ہیں اور اچانک آسمان پہ نظر پڑ جائے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان آج کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور جو آپ نے انسٹاگرام اسٹوری کی بات کی نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بڑا پیارا لگ رہا ہے, آپ کی اٹینشن اس نے گریب کر لی, آپ ایک پکچر بنائیں گے ایک سانگ یا پوئٹری کے ساتھ یا کیپشن کے ساتھ, آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اینڈ دین یو موو آن. ہم رک کر اس پہ مشاہدہ نہیں کرتے, ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں, اس کو مزید آبزرو نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہے, یہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ کیسے خوبصورت لگ رہا ہے. شاید یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کے اندر بھی بہت مشکل سے اس چیز کو لا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. کس ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ زیادہ تر تو بچے آتے ہیں, چونکہ بچوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ایون تو اگر آپ کسی اسکول میں بھی چلے جائیں اور آپ کہیں کہ آج ہم مون اور سٹارز کے بارے میں پڑھیں, کتنے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے 90% بچے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے. لیکن بڑے انفارچونیٹ چیز ہے, یہی چیز اگر آپ 7 اور 8 کلاس کے بچوں کو جا کے پوچھیں گے, کہیں گے نہیں فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ جو شوق ہے نا آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں میں ہے, بڑوں میں نہیں ہے. ہاں لیکن جب ہم ٹیلیسکوپ کو یوز کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں سٹارز کا, پلینٹس کا, تب وہ شوق ایک دم سے ابھر کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو ایکسپریشنز آتے ہیں نا بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ واو مون کی سرفیس ایسی ہے, جی, کہ واو دی اسٹار لکس لائک دس, اینڈ دین مارس اینڈ دین ڈفرنٹ پلانٹس. تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچے بہت زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں اس چیز کے ساتھ. آپ جب مجھے تو سب سے زیادہ اچھا مومنٹ لگتا ہے جب ہمارے ٹیلیسکوپ سے سیچرن اور اس کا رنگ نظر آتا ہے, اور تب وہ جو ایکسائٹمنٹ کی جمپ ہوتی ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, نظر آ رہا ہے. جب جوپیٹر کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو کلر بینڈ نظر آ رہا ہے, ساتھ میں 4 اس کے گیلیلین مونز نظر آ رہے ہیں, تو وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ پھر کوشچن کو کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اچھا سر تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد یہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں, یہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ جو شوق جو کلاس کے اندر نہیں ابھر کے باہر ہے, لیکن وہ پلینٹس کو دیکھنے کے بعد, اسکائی گیزنگ کے بعد, ایک چھوٹے سے نارمل ڈسکشن کے بعد وہ باہر آ رہا ہے. سو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ
ہونی چاہیے, گھروں میں ہونی چاہیے, گھر میں ہونی چاہیے. میں سمجھتا اب ہوں اس گھر کے میں بعد آپ کو تو ڈسکس مجھے کرنا لگتا ہے چاہیے. ہمارا بھی انٹرسٹ ڈیولپ بہت پہلے عرصے سے سے تھا, بہت عرصے سے ڈیولپ تھا, ہے, لیکن موقع نہیں مل رہا. ہاں چلیں میں آپ کو بھی انوائٹ کروں گا, ہم آپ بھی بھی دو آئیں بچے اسکائی ہی ہیں, گیزنگ میں. بلائیں, ہم بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. نہیں, وی ضرور. وڈ لو ٹو ایکسپیرینس دیٹ. ہم ڈیفینیٹلی آپ سے ڈیٹیل ضرور لیں گے, بیکاز آئی تھنک اب یہ نہیں ہے کہ بچپن میں نہیں دیکھا تو ابھی نہیں دیکھ سکے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا جب وقت نہیں ہے ہمارے پاس, کیجول میچ نہیں نہیں, we ہوتا, have that time. تو وہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے, نکالنا مجھے پڑتا لگتا ہے, ہے اپنے نکالنا لیے, پڑتا ہے. نیچر کے لیے, نیچر کو سمجھنے کے لیے, اور دنیاؤں کو سمجھنے کے لیے. آئی مین آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک اور دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو. آپ نے دیکھیں اتنی دفعہ ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ کیا ہوگا, جو آپ نے سیٹرن کی بات کی, آپ نے جوپیٹر کی بات کی, مون اینڈ ایوری تھنگ. وہ جب ایک لمحہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو کین ایکسپلین دیٹ مومنٹ, کہ اچھا جو وہ میرا مشاہدہ تھا نا کسی خاص پلانٹ کو لے کر یا مون کو, یا کسی ایک مومنٹ کو لے کر, جس طرح آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جنوری میں وہ ٹائم آیا تھا جب ایک آرک بنی ہوئی تھی ڈفرنٹ پلانٹس کے اینڈ مون کے ساتھ. واٹ واز یور فیوریٹ, دا موسٹ فیوریٹ مومنٹ آف یور آبزرویشن؟ میرا جو فی الحال کا سب سے فیوریٹ مومنٹ ہے وہ ہے جو پلانیٹری پریڈ ہے. اوکے. اس پہ ایون دو گورنمنٹ آفیسرز اور بہت سارے لوگ آئے تھے, جس کے اندر میں ایج بریکٹ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. اوکے. پوری فیملیز آئی تھیں, اور آل آف دیم ور کیوریس کہ پلیز مون پہ پوائنٹ آؤٹ کر لیے نا, جلدی سے مارس پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اور وین دے سو مارس, اور چھوٹے بچے اچھل رہے تھے, اور پیچھے جو لائن لگی ہوئی تھی ان کو جا کے کہہ رہے تھے دیکھنا ایسے نظر آئے گا, ایسے نظر آئے گا. تھوڑی دیر بعد جب سیچرن اور اس کی رنگ دیکھی, اور مجھے یاد بھی ہے کہ ایک پرنسپل آئی تھیں کسی اسکول کی, اینڈ شی واز سو ایکسائٹیڈ کہ انہوں نے جا کے ہر بچے کو بتایا دیکھنا تمہیں رنگ نظر آئے گا, دیکھنا تمہیں رنگ نظر آئے گا. اور وہ سارے بچے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ, اور لائن توڑ کے آ رہے. پھر آئی واز لائک کہ پلیز ہم ایک ڈیکورم کے ساتھ چلتے ہیں, آئی ایم ہیئر, جب تک آپ سارے نہیں دیکھتے میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں جب رنگ کی بات کرتے ہیں فوراً سے وہاں آتے ہیں ہم تو, دیکھیں ورنہ پلانٹس پڑھتے ہوئے صرف ڈرا ہی کیا ہے, ہمیشہ اس کو دیکھا نہیں ہے اسے کبھی. اور ایون تو جب آپ مون اگر بہت زیادہ برائٹ ہو آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنی آنکھ کو ہٹائیں, آپ یوں دیکھتے رہتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پلیز لائن بہت زیادہ لمبی ہے, جلدی کریں. وہ کہتا ہے سر پلیز 30 more seconds, پلیز 30 more seconds. تو میں وہ مومنٹ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. جو خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں وہ چپک ہی جاتے ہیں آئی پیس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر اور ذرا تھوڑی دیر اور رک جا. میں پھر انہیں کہتا ہوں آپ سیکنڈ راؤنڈ میں آ جاؤ, دوبارہ سے آ جاؤ. تو وہ ایک مومنٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہ چیز ہر شہر میں, ہر گھر میں ہونی چاہیے, اور ایون دو گھر میں ڈسکشن ہونی چاہیے خاص طور پہ. اچھا ویسے اسلام آباد میں بیکاز کچھ اور سوسائٹیز بھی کام کری, ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح اسکائی گیزنگ ہو رہے تھے. کتنے ٹیلیسکوپ وٹ ڈو یو تھنک ہیں ہمارے پاس, جو کہ ہم ایک شہر میں ہم کہہ سکتے ہیں, جس اسلام آباد میں اتنے ٹیلیسکوپ ہیں اور لوگ ایونٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو ان ٹوٹل جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ 7 to 8 ٹیلیسکوپس ہیں اوور آل اسلام آباد کے پاس. سب سے زیادہ لاہور شہر میں ہیں, اس کے بعد کراچی میں ہیں. تو ہاں لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی طور پہ خریدے ہوئے ہیں, اور تھینکس ٹو دوز پیپل جو کہ فری سیشنز کرتے ہیں, جاتے ہیں ڈفرینٹ پارکس میں, جس طرح ایف نینڈ پارک میں اکثر اوقات سیشن ہوتے ہیں. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ وہ لوگ بائی پروفیشن نہیں ہیں, ان کے لیے جاب کرنا اور پھر شام کے ٹائم سیشن کو کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. آئی ایم جسٹ اے لکی پرسن کہ میں جاب بھی ایسے کر رہا ہوں جو کہ ہے اسی چیز سے ریلیٹڈ, جسٹ لیڈنگ دا اسٹرانومی کلب. سو دیٹس وائی آئی ایم فلی ڈیڈیکیٹڈ. سو آئی ایم آنرڈ ایکچولی اینڈ ٹو بی یعنی لیڈ کرنا ایک چیز کو, اور پراپر ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھائی بھی وہی کرنا, پھر جاب بھی وہی کرنا, اور اسی چیز کو پروموٹ کرنا. سو یس آئی ایم پریولیجڈ اینڈ آئی تھنک آپ لکی ہیں اس معاملے میں کہ آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن ہے. ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ پیشن کو پروفیشن کے طور پہ نہیں آگے لے کے جا سکتے, تو اس لحاظ سے آئی تھنک یو ویری لکی. سو سب سے زیادہ کلیئر اسکائی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی دکھتا ہے؟ نہیں کیسی بات کر دی. میں کراچی لاہور جو بتا رہی ہوں اس پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. آبویسلی آپ نارتھ کی طرف جائیں گے تو سچویشن ول بی ڈفرینٹ نا, بٹ یہ جو آپ نے مین سٹیز کی بات کی ہے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اکوپمنٹ موجود ہے, بیسیکلی زیادہ تر لوگ کچھ شارٹ ٹرپ ارینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور گوگل میپ میں جو ہے نا آپ کے پاس لائٹ پولوشن کا بھی میپ آ جاتا ہے, تو آپ زوم ان کر کے دیکھ لیں کہ فی الحال یا لائٹ پولوشن کون سے ایریا میں تھوڑی سی کم ہے, تو پھر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. زیادہ تر مجھے بینیفٹ تب ہوتا ہے جب ایک دم بارش ہو اور پھر بارش رک جائے تو اسکائی فل کلیئر ہو جائے, دیر از نو ڈسٹ پولوشن, اور دین دعا کریں کہ لائٹ چلی جائے تو پھر زیادہ اچھا اسکائی نظر آتا ہے. اور اس میں بھی آئی تھنک 14ویں کی رات ہے تو دیٹس ناٹ اے نائس نائٹ, کہ جتنا چاند
چھوٹا ہوگا اتنا چانس زیادہ کہ باقی چیزیں برائٹ ہوں گی. ایگزیکٹلی ہوتا یہی ہے کہ اگر مون زیادہ برائٹ ہو تو اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ مون تھوڑا سا اوپر ہو جائے اسکائی میں, باقی پلینٹس کی یعنی موومنٹ مون کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے, تو تب تک جوپیٹر کے پاس سے کچھ روشنی ہٹ جائے گی تو آپ کو اچھا نظر آ جائے گا. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مون ایک ڈائریکشن میں ہے تو سیچرن کبھی کبھار فل اپوزٹ میں ہوتا ہے, تو دین یو آر لکی کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ آل ڈیپینڈز آن دی سچویشن, تو اس کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر یوز کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو ساری کی ساری ایسے سافٹ ویئر پتہ چلتا ہے آپ کو موومنٹ کیسے ہو رہی ہے, ارتھ اس وقت کی فیسنگ کیا ہے, تو آپ سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کانسٹلیشنس کو, بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں تو سافٹ ویئر کو دیکھ کے جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ واو اتنی ترقی ہے ہو چکی ہے کہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, اینڈ دین آپ کو ایکچولی پتہ ہوتا ہے کس مومنٹ میں آپ جب اس جگہ دیکھیں گے تو کیا نظر آپ کو آئے گا. سو پریسائز ایکچولی. سلام تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بٹ تھینک یو, آپ بڑا اچھا ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور سیگمنٹس جو کہ ہم نے شامل کرنے ہیں. اسٹے ود اس, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آرگن ٹرانسپلانٹ, آج اس موضوع میں ہم بات بھی کریں گے. آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ آگاہی آئی ہے, ورلڈ وائڈ بھی آئی ہے, پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بھی آئی ہے. بہت سے لوگوں نے اب اس پہ پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے, اپنی ول ہوتی ہے ان کی آئیز کو لے کر, لیور کو لے کر, کڈنی کو لے کر کہ وہ عطیہ کیے جائیں, چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک باڈی کتنے اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. آپ کے جو آرگنز ہیں وہ کس طرح سے کسی کی جان بچا سکتے ہیں, بیکاز ونس لیٹس سے دس کہ ظاہر ہے ہم سب کا ایک زندگی کا ایک سب نے چلے جانا ہے. سو کیسے چلے جانا ہے, زندگی کیسے گزارنے, یہ تو میٹر کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن یہ سوچ ہونا کہ چلو میں تو چلا جاؤں گا, میں تو چلی جاؤں گی اس دنیا سے, لیکن اگر میری وجہ سے میرے کسی آرگن سے کسی کی جان بچ سکتی ہے, کوالٹی آف لائف امپروو ہو سکتی ہے, تو وائی ناٹ. اس پہ جس طرح سے پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں, اسپیشلی ہوٹا کی ہم بات کریں, جس طرح سے وہ وفاق کے سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی کام کریں, آج ہم اس سے متعلق بات بھی کریں گے. جس مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, یوں تو وہ ریڈیولوجسٹ ہیں, زیادہ ان کا جو کام ہے وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ رہا ہے, اسکریننگ سے متعلق رہا ہے, اس کی آگاہی سے متعلق رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آرگن ٹرانسپلانٹ کو لے کے بھی انہوں نے اس پر اس انداز سے کام کیا کہ جو وہ کہتی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس کو نا ایگزامپل بن کے دکھاؤں, تو انہوں نے خود بھی اپنی آنکھیں بھی عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, لنگز بھی, کڈنیز بھی. ٹاکنگ اور ڈاکٹر شازیہ اسد, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آرگن ٹرانسپلانٹ ذرا ایک ایسا موضوع جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آئی ہے. پاکستان میں ادارے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کس طرح سے اس پہ ہم نے بہتری لے کر آئے ہیں اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے بھی, اب کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آرگنس ٹرانسپلانٹ کے لیے اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اوپر آپ نے نام سنا ہوگا ہوٹا, دس از ایبریویشن فار ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی. یہ وفاق کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یہ اس کا سب سے بڑا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, اور دوسرا جتنی بھی کوئی اللیگل ہیومن آرگنس ٹریفکنگ ہے اس کو لیگلائز کرنا اور کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پوری دنیا میں جو ایک جس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر اللیگل طریقے سے بھی آرگنس ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں پیسہ بھی بہت انوالو ہے. تو ہوٹا جو ہے اس کا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس کو لیگلائز کریں اور اس کو کنٹرول کریں کہ کہیں پر بھی, کیونکہ کوئی بھی ہیومن آرگن, چاہے وہ اسکن ہے یا بال ہیں یا کوئی بھی آپ کے وائٹل آرگنز ہیں, آپ ان کو وداؤٹ انڈر آتھورائزیشن آف اتھارٹی آپ اس کو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کی پیسے کی لین دین نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہوٹا کا ہے کہ آپ اس کی اللیگل ٹرانسپلانٹیشن جو ہے اس کو روکیں گے. اور دوسرے لیول پر لوگوں میں اویئرنیس, کیونکہ ابھی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کی اویئرنیس بہت زیادہ نہیں ہے. لوگوں کو یہ ضرور آئیڈیا ہے کہ آپ اپنے آرگنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو کہ دوسروں کو جن کو ضرورت ہے کسی مریض کو اس کے کام آ جائیں, لیکن اس کی ڈیٹیلز ان کو نہیں پتہ ہوتی. ان میں دو طرح کے ایسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک کچھ ایسے آرگنز ہیں جن کو آپ خود زندہ ہوتے ہوئے
کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا گردے ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ نے جگر کا بھی سنا ہوگا. اور کچھ ایسے آرگنز ہیں جو آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے دوسروں کو ڈونیٹ, لیکن آپ اپنے وصیت کر دیتے ہیں یا آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں ہوٹا کے چینل پر جا کر کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے یہ آرگنز جو ہیں وہ لوگوں کو ڈونیٹ کر دیے جائیں. اوکے, سو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم اس کے پروسیجر پہ تھوڑا زیادہ بات کر لیں. تھوڑا سا آپ مزید اگر الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں اس کو دونوں کیسز میں جو آپ نے کہا نا کہ ایک تو زندہ رہتے ہوئے بھی, ہاں, اور پھر بات کی بات بھی ضرور بتائیے گا کہ کیسے ہوتا ہے, ایج بریکٹ, کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, اوور آل. ٹھیک ہے, میں پہلے آپ کو لائیو ڈونیشن کی بات کر دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے سنا ہے کہ کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں, تو گردے فیل ہونے کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے پاس ایک آرگن ڈونرز کی ایک لسٹ موجود ہوتی ہے جس میں آپ ان کو 1 by 1 ان کی پرائیورٹی کے حساب سے آپ ان کو پیشنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیشو سیمپلنگ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں رشتہ دار نے ان کو گردہ دے دیا یا لیور, وہ آپ کی سیمپلنگ پہلے کی جاتی ہے کہ آیا آپ کی باڈی اس آرگن کو ریجیکٹ تو نہیں کرے گی. اس میں فیملی ممبرس کی بہت انوالومنٹ ہے, لیکن آپ آؤٹ سائڈ دا فیملی جو ہے اگر آپ میچ کر دیتے ہیں تو بھی آپ کو گردہ, آپ کا ایک گردہ, کیونکہ قدرت نے آپ کو ایک پیر کی شکل میں گردے دیے ہیں, آپ کا اگر ایک بھی گردہ ہے تو اس سے بھی آپ اتنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں جتنی آپ 2 گردوں سے گزارتے ہیں. اس طرح آپ گردے دے سکتے ہیں, ایک گردہ, لیکن 2 گردے نہیں آپ دے سکتے, ایک وقت میں ایک دے سکتے ہیں, اور آپ اس کو دیتے ہیں جس کے 2 گردے خراب ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا جگر ٹرانسپلانٹ. بالکل, اس میں بھی جیسے اگر میں نے کسی کو جگر دینا ہے اپنی زندگی میں اور وہ میچ کر گیا ہے تو آپ اپنے جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا دیتے ہیں دوسرے کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ پورا جگر ایک بندہ نکال کے دوسرے کو دے سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ ایک وہ ٹکڑا دیتے ہیں اس مریض کو جس کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بلڈ ریلیشن لیکن زیادہ انوالو ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. آپ کی میچنگ آپ کر سکتے ہیں, اس میں چانسز زیادہ ہیں میچنگ کے, لیکن آپ آؤٹ سائڈ بھی یہ میچنگ ہو سکتی ہے. اوکے, یہ دونوں وہ آرگنز ہیں جو کہ ہم زندہ رہتے ہوئے دیتے ہیں, جس سے ہماری زندگی پہ ایسا فرق نہیں پڑتا, کسی کی زندگی بچ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, آپ کو ڈاکٹر کی انسٹرکشنز, جو ڈونر ہے اس کو کچھ انسٹرکشنز پر عمل کرنا پڑتا ہے, اور اپنے ریگولر چیک اپس, وہ ایک پورا پروٹوکول ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اور جو ریسیپینٹ ہے جس کو آپ نے وہ آرگن دیا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انڈر کیئر آف دا ڈاکٹر آلریڈی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی تو ڈاکٹر صاحبہ ہے نا کہ اگر گردہ دے دیا تو ہماری زندگی جو ہے کوالٹی آف لائف خراب ہوگی کہیں نہ کہیں. تو اس لیے لوگ, بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا انکریج نہیں ہو رہے ہوتے کہ ایون اگر کوئی فیملی میں بھی ہوتا ہے بلڈ ریلیشن, خواتین کو اسپیشلی منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈونیٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے لیے کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی میں چاہوں گی ایڈریس کریں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں جو کہ ریئلٹی ہے کہ سب سے زیادہ خواتین دے رہی ہوتی ہیں. بھائیوں کو, ہسبینڈس کو, فادرس کو, کیونکہ ہم تو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں نا, 90% جو ہے وہ خواتین ڈونیٹ کرتی ہیں. بہت کم میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جس میں بھائی اپنی بہنوں کو دے رہے ہوں گے یا ہسبینڈ وائفس کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں دیتے, لیکن خواتین کی ریشو بہت زیادہ ہے. سسٹرز, وائفز, ڈاٹرز سب سے زیادہ یہ دیتے ہیں. اوکے, اب حضرت ڈاکٹر صاحبہ ان آرگنس پہ جو کہ آپ بعد از مرگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کون کون سے آرگنز ہیں, پروسیجر کیا ہوتا ہے, اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے, آپ نے کہاں رجسٹر کروانا ہوتا ہے اپنے آپ کو, پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں, اور ایک شخص آفٹر ڈیتھ کتنے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے اپنے آرگنز ڈونیٹ کر کے؟ ٹھیک ہے, میں اس کو 1 by 1 آپ کو کرتی ہوں. فار ایگزامپل میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں. آفٹر مائی ڈیتھ میں اپنی آنکھیں, اپنا ہارٹ, اپنا لیور اور 2 کڈنیز, یہ 5 چیزیں جو ہیں وائٹل آرگنز جو ہیں, یہ آپ سمجھ لیں کہ میں 5 لوگوں کی زندگی بچا سکتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب وہ اسکن اور کچھ اور بھی ہیں, ان کو آپ فی الحال رہنے دیں, ہم وائٹل آرگنز کی بات کرتے ہیں. تو میری ایک ذات یعنی ایک انسان کم از کم 5 لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے. اچھا, اس میں ہر آرگن کی ظاہر لائف ڈفرینٹ ہے. سو کیا ہمارے ہاسپٹلز میں یہ چیزیں موجود ہیں, میکنزم موجود ہے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو شخص ہے اس وقت اس ہاسپٹل میں, اس نے یہ ویل کی ہوئی ہے کہ میرے آرگن اب ٹرانسپلانٹ کی اجازت ہے میری طرف سے,
اور پھر ہاسپٹل والے اس کے اکارڈنگلی پلان کریں, بیکاز ظاہر ہے آپ کے ہر آرگن کی ایک لائف ہے, اور اسی وقت آپ کو فوراً سے وہ آرگن نکال کے دوسرے تک پہنچانا بھی تو ہوتا ہے. ڈو وی ہیو دیٹ انفراسٹرکچر اینڈ میکنزم؟ یس وی ڈو ہیو. اس میں دیکھیں جو ہوٹا آرگنائزیشن بنی ہے, آپ نے وہاں پر رجسٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے, کارڈ بن جائے گا آپ کا. میں آپ کو پروسیجر بتا دیتی ہوں. آپ اگر ہوٹا کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر فارم 6 اینڈ فارم 7 ہے, آپ نے وہ فل کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف وہ فارم فل کر دیا. فار ایگزامپل وین آئی ول ڈائی, جب میں مر جاؤں گی, میں خود اٹھ کے ہاسپٹل نہیں جا رہی. فار ایگزامپل میری موت ہاسپٹل میں نہیں ہوئی ہے, تو میں خود تو اٹھ کے ہاسپٹل نہیں جا سکتی. اس لیے جو ڈیزیزڈ آرگن کہتے ہیں, ڈونیشن اس کو کہتے ہیں, کہ یعنی مرنے کے بعد جو آپ آرگنز دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنی 2 فیملی ممبرز جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں کلوز, آپ نے ان کو بھی فارم میں شامل کرنا ہے. اوکے. فار ایگزامپل اگر میں نے جب اپنا فارم فل کیا ہے تو مجھے اپنے والد صاحب, والدہ یا بچے یا ہسبینڈ یا کوئی بھی آپ کا ایسا جو کلوز فیملی ریلیشن ہے, آپ کو ان کا اپروول چاہیے ہے. ان کا اپروول کہ ہاں میں اس چیز کے اوپر ایگری کرتا ہوں کہ میرا یہ فلان جو بلڈ ریلیشن ہے, آفٹر ڈیتھ ہم اس کو آرگن ڈونیشن کی اجازت دیتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میرے والد صاحب ہیں, انہوں نے سائن کیے ہیں میرے فارم پر, تو ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر, ان کا فون نمبر, ان کا ہوم ایڈریس, ان کا پورا نام, یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پرسن رسپانسیبل نہیں ہے, کیونکہ میں خود نہیں یہ کام اپنے لیے کر سکتی ہوں. مجھے ڈیتھ کے بعد مجھے کچھ اپنے لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی جو مجھے ہاسپٹل تک لے کر جائیں اور اس چیز کو پاسبل کریں. تو آپ اگر وہ جائیں گے ویب سائٹ پر, آپ کو فارم 6 اینڈ 7 کے نام سے, اگر آپ اسلام آباد میں اور اگر آپ پنجاب میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ جائیں گے تو ڈونیشن فارمز آپ کی سامنے وہ فارمز آ جائیں گے, وہ آپ نے فل کرنے ہیں. اس میں ایفیڈیوٹ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے. بہت ایزی پروسیجر ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں یا کہیں جانا پڑ رہا ہے, یہ فارم کریں وہ کر. آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے, آپ کا ریزیڈینشیل ایڈریس, آپ کا فون نمبر, آپ کا پورا نام, اور آپ وہ فارم فل کر کے آپ اس کو آن لائن ہی سبمٹ کروا دیں گے. اور اس کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک آپ کے گھر میں لیٹر اور آپ کا ایک کارڈ آ جائے گا جو یہ شو کرے گا کہ آپ رجسٹر ہو گئے ہیں, اور جیسے ہی ڈیتھ ہوگی تو آپ ان کو ہوٹا والوں کو انفارم کر دیں گے, باقی سارا کام جو ہے وہ پھر کر لیں گے. اینڈ یس, ہمارے ہاسپٹلز جو کہ آتھرائزڈ ہیں بائی ہوٹا, وہ فلی ایکوپڈ ہیں ان آرگنز کو پریزرو کرنے میں, اور کرونالوجیکل آرڈر میں کس مریض کو پہلے ملنا ہے, کون سے آرگن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اس کا پروسیجر ہے. اب آپ نے ویسے کافی ڈیٹیل پروسیجر سمجھا دیا ہے. آئی ایم شیور کہ جو کیوریز ہوں گی لوگوں کی وہ بھی کافی حد تک ایڈریس ہو گئی ہوں گی. اب بیک ٹو دی کویشچن جو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ کوالٹی آف لائف کیا وہ واقعی افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں؟ آئی ریئلی وانٹ کہ ایک ایکسپرٹ اوپینین جائے سو دیٹ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ انکریج ہوں. بالکل کوالٹی آف لائف آپ کی افیکٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر جگر دے دیا ہے یا کڈنیز, آپ نے ایک کڈنی دے دی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو انڈر سپرویژن آف ڈاکٹر رہنا ہے. آپ کو کچھ چیزیں جن کو ہم تھوڑا سا مانیٹر کرتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے لیے. میں ریسیپینٹ کی بات نہیں کر رہی, میں ڈونرز کی بات کر رہی ہوں. ادروائز آپ کی بالکل نارمل زندگی ہے, اس میں کوئی بھی, جیسے بہت سے, ویسے ریلیونٹ کویسچن نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پتا نکال دیا ہے تو ہماری کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. یہ سائیکلوجیکل ہے, ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جو کام آپ کے 2 گردے کر رہے ہیں وہ آپ کا وہی کام 1 گردہ بھی کر رہا ہے, کر سکتا بھی ہے. آپ نے شاید سنا ہو کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پر 1 گردہ ہوتا ہے, بالکل, تو وہ بھی اتنی نارمل زندگی گزارتے ہیں جتنے 2 گردوں کے ساتھ آپ گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, آپ پورے اعتماد کے ساتھ آپ یہ ڈونیشن کر سکتے ہیں. لائف ڈونیشن جو ہے اپنی زندگی میں آپ کی کوالٹی آف لائف بالکل افیکٹ متاثر نہیں ہوگی. وی ہیو ہوٹا, وی ہیو انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے, اویئرنیس کی پرسپیکٹو سے کمی ہے, پھر بھی انلیگل ٹرانسپلانٹ کیوں ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ لیگل ہو سکتا ہے؟ صاحب انلیگل کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے کچھ تو ان اویئرنیس ہے. جو لوگ, جیسے بہت سے لوگ ہیں میرے پاس, ایک میں اس وقت میڈیکل کالج میں تھی, ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ہمیں وارڈز لگتے ہیں تو میرے بیڈ پر ایک بچہ تھا 16 سال کا شاید ہوگا, تو اس کا اگلے دن اس کی سرجری تھی. جب اس کی میں نے ساری ہسٹری وغیرہ دیکھی تو وہ اپنا گردہ ڈونیٹ کر رہا تھا, اور جب میں نے اس کو زیادہ پوک کیا, میں نے اس سے زیادہ ہسٹری لی, وہ بچہ تھا, میرے بات کرنے سے وہ سچ اگل دیا اس نے. وہ اپنے سیمیسٹر کی فیس دینے کے لیے 25,000 کے لیے اس نے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 1995 کی بات بتا رہی ہوں,
تو اس نے 25,000 اپنے سیمیسٹر کی فیس دینے کے لیے اپنا گردہ, اور آپ کو پتہ ہے 25,000 تو اس نے جو بھی وہ بندہ لے رہا تھا اس نے آگے سے لاکھوں روپیہ لیا ہوگا, اس بچے کو صرف 25,000 دیا ہوگا. تو آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کوئی ہیومن آرگن پیسے کے عوض آپ بیچ نہیں سکتے ہیں. یہ کلیئر لا ہے, یہ کلیئر لا ہے, پوری دنیا میں یہی لا ہے, آپ نہیں بیچ سکتے. اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں انلیگل ہو رہا ہے, اور کام ہو بھی رہا ہے, اتھارٹیز نے بہت اس پہ اچھا کام کیا ہے, چھاپے مارے جاتے ہیں جہاں جہاں سے اس طرح رپورٹس آتی ہیں, ایکشن ہوتا ہے ان ڈاکٹرز کے خلاف, اور اسٹاف کے خلاف, ہر اس شخص کے خلاف جو کہ اس انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے. اور میں سوری آپ کی بات کاٹوں, ایک اور چیز ایڈ کر دوں, اگر آپ آتھرائزڈ ہاسپٹل سے کروائیں گے تو جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, جیسے گردے نکالتے وقت آپ سنتے ہیں کہ فلاں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, جگر کے بارے میں بھی جگر کے بارے میں بھی سن رہے ہیں, وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ انلیگل جگہوں پر وہ جہاں پہ وہ سرجریز انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس اور کیونکہ آپ نے اس چیز کو چھپا کر کرنا ہوتا ہے تو جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ بیک ڈور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ 100% سیف ہوتا ہے اگر یہ انڈر ہینڈز آف آتھرائزڈ ڈاکٹرز, آتھرائزڈ انسٹیٹیوشنز میں اگر یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں, چونکہ اپنے بریسٹ کینسر پہ بھی بہت زیادہ کام کیا ہے, اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے, تو ہم اکتوبر پہ پورا منتھ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل تھوڑا سا بتائے گا کتنی اویئرنیس آئی ہے اب خواتین میں, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹنگ بہت بہتر ہوئی ہے, ارلی ڈائگنوسس ہوا ہے, علاج اسٹارٹ ہو جاتا ہے, کینسر فری ہو جاتی ہیں خواتین, بٹ اسٹل واٹ ڈو یو تھنک کہاں پہ ایشوز ابھی بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے جو پرسنل لیول پہ, کیونکہ میں کمیونٹیز میں جا کر بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپینز کرتی ہوں, اور جو بالکل جو ہمارے بہت انڈر پریولیجڈ علاقے ہیں میں وہاں پر جاتی ہوں, تو میرا جو اپنا ایک اوپینین اسٹیبلش ہوا ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تو بجائے یہ کہ آپ عورتوں کو ایڈریس کریں, آپ سب سے پہلے مردوں کو کریں. آپ کو یہ بات بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی, لیکن یہ میں آن گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ جہاں پر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, انڈر پریولیجڈ اینڈ انڈر جو کی ایجوکیشن لیول نہیں ہے یا بہت کم ہے, وہاں پہ خواتین انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی بریسٹ کا پرابلم ہے تو آن دیئر اون وہ ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز تک نہیں جا پاتی, ان کو گھر کے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب میں اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان فیملیز کی خواتین کے ساتھ ساتھ اس فیملی کے مردوں کو ساتھ بٹھائیں. دیکھیں بریسٹ کینسر کوئی ٹیبو نہیں ہے, ہم نے اس کو نام سے کچھ ٹیبو اس طرح لوگ سمجھ لیتے ہیں, اور اس کی وجہ نالج از پاور, نالج نہیں ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن کم ہے, آپ کا پرسیپشن فرق ہے. یہ بھی آپ کی باڈی کا ایک ایسا ہی آرگن ہے جیسے کوئی اور آرگن ہے. جیسے آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے, اس طرح بریسٹ کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ کینسر نہیں ہوتی, ان کا ٹریٹمنٹ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی جو ایک آپ شائنس ہے اس کو آپ ختم کریں, وہ مردوں میں بھی اور خواتین میں. جب آپ اس کو ایک نارمل باڈی آرگن کے طور پر لیں گے, یو وونٹ فیل شائی اباؤٹ اٹ. اس لیے پہلا کام تو یہ کہ اب میں نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے یا کرنے والی ہوں کہ میں مردوں کو بھی اس کیمپین میں اپنے ساتھ شامل کیا کروں جب میں ان کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, واقعی بڑا درست آپ نے کہا. اگر مرد ہی لے کر نہیں جا رہا, اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈپینڈنٹ مردوں پر ہے, تو پھر کام خراب ہو جائے گا, بٹ لیٹ ڈائگنوسس ہوگا, بلکہ اٹس ویری لیٹ, اور تب تک کام کافی خراب ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, ویسے نارملی اسکریننگ کتنی مرتبہ کروا لینی چاہیے, کس ایج میں, اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہر سال اسکریننگ کروائیں, اور کس ایج میں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے فیملی ہسٹری. اگر آپ کی فیملی میں آپ کی نانی, آپ کی مدر, آپ کی خالہ یا آپ کی سسٹر, یہ 4 رشتے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو بریسٹ کینسر ہو چکا ہے تو آپ سلائٹلی تھوڑا سا زیادہ رسک پر ہیں. اچھا, کینسر کسی بھی طرح کا یا صرف بریسٹ کینسر کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ان 4 رشتوں میں سے اگر کسی کو ہو چکا ہے تو آپ اس فیملی میں پیدا ہونے کی وجہ سے سلائٹلی ایٹ ہائر رسک ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر وومن جن کی یہ 4 رشتوں میں کبھی کینسر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سلائٹلی رسک زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی فیملی میں کبھی نہیں ان کو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ رسک فیکٹر ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مطلب 20-25 سال پر آپ اپنی اسکریننگ سٹارٹ کر دیں بچیوں کی. اور اسکریننگ اب کیونکہ الٹرا ساؤنڈ بہت ہائی فریکوینسی پروبس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اس لیے اب آپ کو ایکس رے یعنی ریڈیشنز والا جو ہم میموگرام ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو 40 ایئرس سے پہلے آپ کر بھی نہیں سکتے, اٹس اے کرائم. آپ ایکس رے میموگرافی 40 سال کی عمر سے پہلے کسی عورت کا نہیں کر سکتے ہیں.
اور اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہمارے پاس بیسٹ الٹراساؤنڈ مشینز ہیں بیکاز وی ہیو لینئر ہائی فریکوینسی پروبس 12 میگا ہیڈز کی فریکوینسی اس سے بھی زیادہ ہے جن میں آپ بریسٹ کے چھوٹے چھوٹے لیجنز بہت آسانی سے پکڑ لیتے ہیں. بٹ دا ریڈیولوجسٹ ہیز ٹو بی ویری کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ. یہ آپ ضرور یاد رکھیں کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیشینز نے بھی چھوٹی الٹراساؤنڈ مشینز رکھی ہوئی ہیں. جب پیشنٹ تو نہیں بیچارے کو پتہ ہوتا کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو وہ جب وہاں پر جا کے رانگ ڈائگنوسز آتے ہیں تو وہاں سے پورا ایک سرکل غلط سائیکل چل جاتا ہے آپ کا. تو آپ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ 20-25 سال میں آپ ایک دفعہ آپ پورے سال میں ایک اسکریننگ کروائیں, آپ الٹراساؤنڈ بریسٹ کروا لیں. اور اس کے علاوہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ضرور بتاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر مہینے خود اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی لیجن ارلی سٹیج پر پکڑ سکتے ہیں, رادر کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفیکلٹ ہے. کیموتھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجری, بہت ساری پروسیجر ہے, ٹف جی پروسیجر ہے, کاسٹلی پروسیجر ظاہر ہے وہ ہے, جلدی ہو جائے گا ڈائگنوسس تو آپ آسانی کے ساتھ ریلیٹیولی ایزیئر ٹو میک یو کینسر فری ایکچولی. اور اگر آپ اور اگر آپ 35-40 ایئرس کی ایج ہیں تو پھر ہم سب خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ سال میں ایک دفعہ بریسٹ الٹراساؤنڈ اور ایک دفعہ آپ ٹرانس ویجنل الٹراساؤنڈ فار یوٹرس اینڈ اووریز, یہ تو ہم خواتین کو کہتے ہیں. اور پیپ سمیئر, یہ بالکل نان انویسو ٹیسٹ ہیں اور کوئی مہنگے بھی نہیں ہیں, یہ آپ سال میں ایک دفعہ ضرور کروائیں. اور ڈپینڈنگ آن پرسن ٹو پرسن اینڈ پیشنٹ ٹو پیشنٹ, کئی دفعہ ہم 6 منتھ فالو اپ بھی کہتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہسٹری کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, آپ کے پروگنوسس کیا ہے, آپ کو پرابلم کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بریسٹ کینسر میں ری ایکرنس بھی زیادہ رپورٹ ہوتی ہے؟ ری ایکرنس بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, جی بالکل ہو سکتی ہے. اب مورٹیلٹی ریٹ, موربیڈیٹی, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے. ارلی ڈیٹیکشن بیٹر پروگنوسس. جتنی جلدی آپ ڈائگنوز کر لیں گے اتنی جلدی آپ اس کو بہتر ٹریٹ کر سکیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو پروٹوکولز ان کو فالو کریں, کس ایج بریکٹ میں یا کس فیملی ہسٹری کے ساتھ آپ نے وہ ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے یا اسکریننگ کروانی ہے یا ایک ریگولر انٹرول کے بعد کرانی ہے ایز پر یور فزیشین, تو یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ دونوں پرسپیکٹیو میں, چاہے وہ کینسر اویئرنیس کے ڈومین میں کام کرنا ہو یا جو آغاز میں نے بات کی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی نے ہوٹا کہ آپ اس عزیز سفیر بھی ہیں, اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب کانٹینٹ کریشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں بڑی ذمہ داری کی بات ہے, اور اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا کانٹینٹ ہمیں نہیں نظر آتا. دین اگین شعیب آپ والی بات, آپ کی نظر میں جو اچھا ہے شاید دوسرے کی نظر میں نہ ہو, اور دوسرے کی نظر میں نہیں ہے تو پھر آپ کی نظر میں ہو. تو یو نیور نو کہ ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ رسپانسبل کانٹینٹ بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے بہت سارے کانٹینٹ کریٹرس ہیں جو کہ بہترین کام کرتے ہیں, ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان میں موجود نہیں بھی ہوتے لیکن پاکستانی آڈینس کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو بھی وہاں پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ہماری روایتوں کو بھی وہاں پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنا کلچر وہاں پہ دکھا کے کیسے فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ آڈینس تک پہنچاتے ہیں کانٹینٹ کے تھرو. اب تو یہ فل ٹائم جاب بن گئی ہے نا. اب آپ اگر کانٹینٹ کریٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں, وہ والا سوال نا, آپ گاتے ہیں آپ اور کیا کرتے ہیں, اس کی تو آپ سنگرز بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں نہیں ہم پروفیشنل سنگر ہیں, ہم یہی کرتے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کرتے. تو آج ایک ایسی فیملی سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جو کہ اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں لیکن آج کل جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہوں گے انکلوڈنگ می. مجھے ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے. دا چیزی فیملی کے نام سے ہے یہ, اور کس طرح سے وہ اوور آل اپنے چیلنجز بھی بتاتے ہیں ساتھ, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ریئلسٹک چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور لوگ یہ نہیں بات کر رہے ہوتے کہ اچھا زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, اس میں چیلنجز بھی ہیں, ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی اور اس چیلنج سے گزر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیسٹ پریکٹسز سے کچھ سیکھ سکتا ہو. تو آج ذرا ان سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے ان کی زندگی کے چیلنج کے بارے میں, اور کیا خوبصورتی ہے, کس طرح سے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کانٹینٹ کریشن میں وہ کس طرح سے. ایبسلیوٹلی. اور جو آپ نے کہا نا اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے یا رسپانسبل کانٹینٹ کے ڈومین میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں کہ
بہت سے ویڈیوز ان کی ڈفرینٹ کانٹینٹ اس کا آ رہا تھا, بٹ آٹزم اویئرنیس کانٹینٹ اس میں بہت زیادہ ہے, جو کہ میں کہوں گا کہ بڑی ضرورت تھی ہمارے اس معاشرے میں کہ ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں اس کی کہ اچھا کوئی اگر کسی گھر میں آٹزم سے متعلق اگر آٹسٹک بچہ ہے تو آپ کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اینڈ دین وہ سوسائٹی کا اوور آل ایک رویہ اس پہ کس طرح سے ان کا کانٹینٹ اس کو مولڈ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم ایک میڈیکل اینگل تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر سے بات کر لی, سمٹمس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بٹ پیرنٹس خود جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ دین کتنی خوبصورت زندگی ہوتی ہے یہ بھی, اگر ہم اس کو چیریش کرنا چاہیں اور ہم لوگوں کی باتوں کے کان اپنے بند کر لیں تو کتنی خوبصورتی سے آپ اپنی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں, کیسے کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں اپنے اس بچوں کے ساتھ. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو دا چیزی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے, چودھری فرقان حسین اینڈ مریم گوندل, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. سو گریٹ ٹو ہیو یو جی. ویکیشنز پہ آئے ہوئے پاکستان؟ جی بالکل. کیا بات ہے. فرقان صاحب سال میں ایک چکر لگ جاتا ہے پاکستان میں؟ نہیں, لاسٹ ٹائم ہم 2.5 years ago آئے تھے, اور اس سے پہلے ہم 2017 میں آئے تھے. سو ٹریول وائز یعنی ہمیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایمیر کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لانگ فلائٹس میں نا ہمیں ہوتا ہے کہ تھوڑا کس طرح ہم مینیج کریں گے اس سچویشن کو. لیکن بچے تو 7 سال بعد آئے ہیں پاکستان, کیونکہ ایمیر بہت چھوٹا تھا جب لاسٹ ٹائم آیا, تو پھر ابھی اس کو لانگ فلائٹ میں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا, تو پھر ہم ڈرتے تھے آتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. کیسی رہی اس کی فلائٹ؟ بہت اچھی, سرپرائزنگلی. ہاں بہت اچھی, اینڈ ہوپفلی واپسی پہ بھی اللہ کرے. بچے ظاہر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے بٹ وہ انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. سو مریم, ظاہر اسکاٹ لینڈ کا موسم بہت ڈفرینٹ ہے, اب آپ گرمی کے موسم پاکستان آئی ہیں, سو ہاؤ از ویدر ٹریٹنگ یو؟ پہلے بتائیں یہی موسم کیوں چنا آنے کے لیے؟ چھٹیاں, بچوں کی چھٹیاں, گرمیوں کی چھٹیاں, ورنہ کیونکہ امی کا گھر بھی رہنا ہوتا ہے, فرقان لوگوں کے گھر بھی رہنا ہوتا ہے, تو پھر دونوں کو ڈیوائڈ اگر کریں تھوڑی چھٹیوں میں پھر پتہ ہی نہیں لگتا, اس لیے. اور گرمی فی الحال اتنی بری نہیں لگ رہی کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جا کے سردی کھانی ہے, اس لیے ہم اس کو شکر کر کے لے رہے ہیں. ہم کہہ رہے کوئی بات نہیں. ابھی اگر ہم گھر کا بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے آؤ. سو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ نا, یا 3 مہینے سے اوپر رہو تاکہ لمبا ٹائم ہو. لیکن یہ ہے کہ اب ٹائم گرمی کا ہی ٹائم چوز ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان یعنی وہاں پہ چھٹیاں نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کی, تو وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. کیسے سوچا کہ کانٹینٹ کریشن کی دنیا میں قدم رکھنا ہے, کیا تھاٹ تھی اس کے پیچھے؟ یہ تو فرقان نے سوچا تھا, بلکہ فرقان کوئی شوق تھا مجھے, تو میں تو بہت شائع تھی. مطلب ابھی بھی میرے جو بہن بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھ کے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ تم ہو جو اتنا بول رہی ہو. فرقان کو شوق تھا ویڈیوز ویسے ہی گھر میں بنا کے فیملی گروپ میں سینڈ کرنا, تو میں اس کو بولتی تھی کہ آپ اپلوڈ کیوں نہیں کرتے, آپ کو اتنا شوق ہے بنانے کا, آپ اتنی باتیں کرتے ہو, آپ اپلوڈ کرو. لیکن فرقان کو شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ شرم کیسے ختم ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ ایک دن ویسے ہی ہم کچن میں دونوں تھی, میں پریشے ہماری جو بیٹی ہے وہ اور مریم کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار چلو آج سٹارٹ کر ہی دیں. تو پھر اس ٹائم اب ہم دونوں رینڈملی ہم نے بات کی, ہم نے کہا چلو اچھا چلو سٹارٹ تو کرتے ہیں, لیکن چینل کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو پریشے نے بولا ٹاکو فیملی رکھ دیتے ہیں نا, ٹاکوز. سو اس نے کہا نہیں ٹاکوز نہیں, چیزی فیملی رکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, لیکن ایس کی جگہ زیڈ رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا ڈفرینٹ چینج ہو جائے. تو اس کے بعد بس بلاگ شروع کر دیا, پہلا بنایا, اینڈ دین وی نیور لک بیک. کمپلیٹلی رینڈم, پہلا اسی وقت بنا لیا پھر؟ ہاں بنا دیا اسی دن ہی. اور کیسے رسپانس آیا فرسٹ ولاگ پہ؟ کوئی یعنی رسپانس بس یہ گھر والوں نہیں دیکھا ہوگا, امی ابو شوق سے. وہ پھر اب پہلی ویڈیوز ایسی ہوتی ہے نا, پھر ایک ویڈیو ہوتی ہے جو کہ پھر آپ کو نا بتاتی ہے کہ کانٹینٹ از سم تھنگ گڈ, اور وہ ریچ اس کی بڑھ جاتی ہے. واٹ واز دیٹ ویڈیو؟ I think the first video with Amir, I think I think that blew up کیونکہ we got like اتنے سارے میسیجز اتنی مدرس کے, اور ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ پلیز کنٹینیو میکنگ مور ویڈیوز ود ایمر, کیونکہ ہمیں بڑا ہوپ ملتی ہے آپ سے, انسپریشن ملتی ہے, ہمیں بتائیں کہ آپ, کیونکہ زیادہ تر مدرس کے بچے جو ہمیں میسیج کرتے ہیں ان کے بچے تھوڑے چھوٹے ہیں, تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کے ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا, اس کو کیسے ڈیل کریں گے ہم. تو وہ میسیج ہمیں اتنے سارے میسیج ہوئے, تو وہاں سے مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ مے بی ہاں اب ہم کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں, اس پلیٹ فارم کو ہم ایک اچھے طریقے سے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ ہم آٹزم اویئرنیس اس میں ایڈ کریں, اور باقی ساری جو ہمارا فیملی کانٹینٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا
उन फैमिलीज़ को ये भी दिखाने के लिए कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या आपके बच्चे में कोई कमी है, इसका ये नहीं मतलब कि आपकी ज़िंदगी रुक जानी है. यू कैन स्टिल हैव अ ब्यूटीफुल फुल लाइफ. यस. तो या और अच्छा, ज़्यादा फैंस आमिर के हैं? हाँ, उसको लोग यानी ना बड़ा दिल से प्यार करते हैं. और उसकी यानी स्माइल और उसकी अदाएं और मतलब जो हर चीज़ है ना, वो एक तो हम लोग तो बनावटी होते हैं ना, मतलब हमने अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक मतलब आई कैन सर्टेन आपका वो क्रिएट हुआ होता है रहा. लेकिन ये है कि वो जो उनसे है वो नेचुरल है, यानी रॉ है. मतलब जिस तरह भी वो अगर ये ग्लास भी उठाएगा तो वो उसकी मतलब वो अपना एक स्टाइल है उसका, अपना उसे ये फर्क नहीं पड़ता लोग जज करेंगे या देखेंगे सोचेंगे क्या कहेंगे. वो बिल्कुल उस मामले में क्लियर होता है. क्लियर होता है. मतलब वो यानी उसकी मतलब कई दफ़ा मैं मरियम को कहता हूँ कि यार लाइक मिस्टर बीन जैसे जो होता है यानी नेचुरली फ़नी है वो. यानी उसकी हर अदा में एक ऐसे फ़नी एलिमेंट और एक इस तरह होता है जो कि मैं खुद बड़ा, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, देखते हैं और यानी ही मेक्स देम स्माइल. सो और लेकिन दिल से होती है वो चीज़, जो चीज़ दिल से होना वो वैसे असर रखती है. आप पता नज़र भी आ जाता है यार, कोई बनावट नहीं है. वो जो चीज़, कोई लफ्ज़ है, कोई जुमला है, कोई अदा है, तो वो बिल्कुल नेचुरल है और वो इतनी प्योर होती है. आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड. खुद कैसे आप लोग पॉजिटिव रहते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या ओवरऑल भी देखा जाए तो चैलेंजेस तो मतलब आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं ओवरऑल. खुद कैसे पॉजिटिव रही थ्रू आउट द जर्नी एंड अभी तक कैसे आपने खुद मैनेज किया? एंड देन ऑब्वियसली आप बाकी लोगों को इनकरेज करती हैं कि जिस तरह आपने खुद बताया कि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप एक बर्डन समझें, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी जर्नी को लेके चल सकते हैं. एग्जैक्टली. मेरे ख्याल में जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है ना कि आप कितने स्पेशल हो, कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया इतना प्यारा बच्चा देने का, तो फिर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो कि भाई हम तो बड़े स्पेशल हैं कि अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों में से मुझे चूज़ किया आमिर की मामा बनने के लिए. एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में भी शहजादों की तरह रह रहा है और अगले जहान में भी शहजादों की तरह जन्नत में जाएगा. तो इसमें फिर मेरे ख्याल में परेशानी वाली तो कोई बात नहीं. छोटे छोटे चैलेंजेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती. तो आई थिंक कि मुझे जब से ये मेरे जहन में बात आई उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि बस एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल. क्या बात है. फुरकान साहब, जब कंटेंट स्टार्ट किया आपने स्पेशली आमिर के साथ, और फिर जो मैसेजेस लोगों के आए, ज़रा वो इंस्पायर भी हो रहे होते हैं, आपसे सीख भी रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होता है. ऐसे बहुत से मैसेज जो आते हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर दोज मैसेजेस, आपको लगता हो कि अच्छा हमारे कंटेंट की वजह से वो जो कॉन्फिडेंस उस फैमिली को मिला कि नो अदरवाइज हम पाकिस्तान में स्पेशली में देखते आए हैं कि अच्छा अगर ऐसा ऑटिज़म है या डाउन सिंड्रोम या कोई भी इस तरह से आपके घर पे हो, सो पहले तो रियलाइजेशन एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है, फिर आप घर से निकलना बंद कर देते हैं, स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है. तो बच्चों को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, किसी से मिलवाना नहीं है, लोग क्या कहेंगे. सो ये एक बड़ा चैलेंज होता है जी. लेकिन मैं इसी की बात में ऐड करना चाहूँगा लाजमी एक बात कि मेरा और इसका जो टीम वर्क है ना, आई थिंक दैट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस. कि मैंने इसको उसी तरह मदद की जैसे 50-50% आई डू व्हाटएवर शी डज, आई डू इट फॉर आमिर एज वेल. यानी किसी चीज़ में भी इसको ये फील नहीं होने दिया कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाए. बहुत अच्छी बात. और एक बहुत ज़्यादा जो माओं के मैसेज आते हैं वो ये होती है कि सारी ड्यूटी जो उनकी है ना वो उनके ऊपर है. सो दैट इम्पैक्ट्स. और अक्सर ब्लेम भी उनके ऊपर होता है, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी आसपास फैमिली की वजह तरफ से, और कभी वैसे कम्युनिटी की वजह से कि ये इसकी वजह से ये बच्चा ऐसे है या ये है. तो मेरे ख्याल में उस वजह से भी औरतें फिर थोड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं. तो उनको समझ नहीं आती कि अब फिर अक्सर वो उनको जैसे लोग बातें भी करने लग जाते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इनटू वर्ड्स, लेकिन आई थिंक कि मॉम कि फलानी वजह से है, हम खुद बताना शुरू कर देते हैं ना कि अच्छा ये तुमने ये खाया था तो ऐसे हो गया. एग्जैक्टली कि किसी ना किसी तरह से माँ पे ब्लेम चला जाए कि ये उसकी वजह से, कि ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं और इसमें इंसान की कुछ करनी नहीं होती है. बट आई गेव हर द कॉन्फिडेंस एंड द सपोर्ट एंड एवरीथिंग कि यानी कि शी एंड मी हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और हमारी बहुत अच्छी, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो ये टीम वर्क की वजह से बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है. द अदर डे मैं एक सेंटर गया जहाँ पे थेरेपीज़ हो रही थी, बिकॉज मेरी फैमिली में भी इसी तरह एक ऑटिस्टिक बच्चा है. सो हम ज़रा उसके साथ जाते हैं. सो वहाँ जाके मुझे उन्होंने बताया कि बहुत कम होता है कि मेल पार्टनर्स भी आ रहे होते हैं बच्चों के साथ, वरना माएँ आ रही हैं, बस माएँ लेकर आ रही हैं, वही बाहर बैठी हुई वेटिंग एरियाज़ में जितने सेशन उनके हो रहे हैं बस दे आर डूइंग इट.
فادر نہیں آ رہے, گھر کا جو مرد ہے وہ نہیں آ رہا, وچ از اے رانگ تھنگ. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آپ نے سپورٹ کریں. اسی طرح میرے پاس ایک اور ایگزامپل کہ ہمارے ایک اور اس طرح فیملی فرینڈس تھے, جب یہ ایشو آیا تو وہ جو ہسبینڈ تھے چونکہ وہ کسی اور ملک میں تھے, وہ آ گئے چھٹیاں لے کے, انہوں نے کہا نو آئی پٹ آل مائی سپورٹ کہ میں مطلب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اس اچھا. اور یہ معاملے ضروری بھی ہوتا ہے. اور جس طرح میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی ابھی, آئی تھنک کچھ دن پہلے کی تھی, جب you were very emotional at that time جس ویڈیو میں تھا. I think ایک آدھے دن پہلے کی بات ہے. ہاں میں بھی کچھ کیونکہ میں اسکرول کر تھی تو میری نظروں سے گزری کہ آپ لوگ کہیں گئے تھے اینڈ دین ہم یہاں پہ یعنی خانپور ڈیم گئے تھے, 1.5 گھنٹے کی ہم نے ڈرائیو کی تھی یہاں سے نا اسلام آباد. آئی تھنک کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں شادرہ میں, سو وہاں سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جو ہی ہم پہنچے ہیں خانپور ڈیم پہ, ایمر اترا اور اس کے بعد ہی وہ بہت زیادہ یعنی ہو گیا, ہو گیا, لوگوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, یہ یعنی مشکل ہوگی اس کے, بہت زیادہ پریشان ہو گیا. سو یعنی ابھی یہ ہم پہنچے ہی ہیں اور انٹر ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا. اینڈ آئی وینٹ بیک ان ٹو دا کار, آئی سیڈ مریم کہ آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کرو. اینڈ میں اور ایمر 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں سے واپس چلے گئے ہیں. سو ایٹ آن دا سیم اسپاٹ. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ آئی کوڈ میک دیٹ ویڈیو. اینڈ یعنی میں جا رہا تھا واپس, کیونکہ میں نے کہا میں 1.5 گھنٹہ کر کے ابھی آیا ہوں اور اب میں سیدھا واپس جا رہا ہوں. بٹ آئی تھاٹ کہ یہ نہیں ضروری ہے لوگوں کے لیے بھی دیکھنا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ کریٹرس کو, آپ دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از سو پرفیکٹ ہے, بہت پیارا ہے. اکثر بندے کہتے ہیں آپ کا بچہ بڑا ایزی ٹو ہینڈل ہے اس لیے آپ کی ہے, لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ لائف از ناٹ آل لائک بٹر فلائز اور رینبوز. ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. اوبویسلی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز شیئر کرو, لیکن کچھ چیزیں آپ کو شیئر بھی کرنی چاہیے تاکہ ان بندوں کو بھی ایسے لگے کہ وہ ان دا سیم بوٹ. اٹس ناٹ لائک کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہماری سب کچھ بڑی پرفیکٹ ہے, ان کو بھی لگے کہ لائک ہم اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ, دے ناٹ الون. اینڈ دین دیکھیے سپورٹ دکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے وہ پورا ٹرپ فیملی کا نہیں خراب ڈسٹرب ہونے دیا. آپ نے خود سوچا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹا چلے جاتے ہیں اور باقی فیملی انجوائے کریں, سو دیٹ جب باقی فیملی واپس آئے گی تو ایک گھر کا ماحول ایک بہت اچھا رہتا ہے. اینڈ دین آپ ٹرپ پہ گئیں اپنی بیٹی کے ساتھ اور آپ نے تھرو آؤٹ ان سارے ڈیز میں اپنے بیٹے کو سنبھالا. ہاں میں اس کو لے کے, اور لیکن یہ کہ سیکنڈلی کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر وہ ڈیوٹی یہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ لیکن آئی تھنک وہ پیرس والے ٹرپ کی بات کر رہے ہیں, جب میں پریشی کو پیرس لے کے گئی تھی. مجھے لگا کامنٹس ہوتے ہیں نا اکثر نیچے کامنٹس بھی آ رہے تھے اینڈ آل دیٹ کہ اچھا بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی اینڈ آل دیٹ, کچھ ایسے کامنٹس آ جاتے ہیں. سو وہ ان کو بھی ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں ماں کو بھی بریک چاہیے یا باپ کو بھی بریک چاہیے, ذمہ داری دونوں کی ہے, اگر ایک ہے تو دوسرا بڑے آگے. چلیں جی, یہ تو ہم نے پارٹنرشپ کی بات کر لی, بڑی اچھی. بٹ کانٹینٹ کے پرسپیکٹو سے کون آئیڈیا سوچتا ہے سب سے پہلے؟ چیزی آئیڈیا. ہاں چیزی آئیڈیا نہیں, ہم اصل میں ہم نا بڑے یعنی باقی آپ نے کنٹینٹ کریٹرز دیکھے ہونے ہیں, ان کی نا ایک لائن ہوتی ہے. 99% ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کھانے والے بنا رہے ہیں وہ کھانے والا بناتے ہیں, جو نیش ڈیفائنڈ ہوتی ہے. ہم ایسے ہیں کہ ہم یعنی اگر ہم نے یہ میرا دل کہہ رہا نا, میں مریم کو یہی کہتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں نے کھوتا ریڈی چلانی ہے تو میں نے چلانی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم گونا میک اے ویڈیو اباؤٹ اٹ. اگر میں رکشا چلا رہا ہوں تو میں چلا رہا ہوں, یا میں ایون میں نے تندور پہ روٹی بھی لگائی ہے ادھر آ کے, because I just wanted to do it. ٹھیک ہے. So ہم لوگ just randomly whatever comes into our mind, either it's funny or whatever that is, we're gonna do it. کوئی اتنی پلاننگ نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے ایک دم سے آئیڈیا یہ کریں تو ہم بس اٹھ کے ادھر ہی ویڈیو بنا کے ایک ہی شارٹ میں بس بنا کے تو بس ہو گیا. کیونکہ لوگوں کے دل میں فکر ہوتی ہے ویوز کی, ہمیں فکر نہیں ہوتی, we don't care. ہم نے بس کیا کہ we have to enjoy the day, اور انجوائے کرتے ہوئے اگر ہمارے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے نا, وہ تو نہ سی that's fine. لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہے نا. نہیں ہو بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے you were doing a job, آپ نے وہ چھوڑ دیا, اب آپ بالکل فوکسڈ ہو کے صرف کانٹینٹ کی جرنی میں آ گئے. سو وہ جو ایک مومنٹ تھا کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ فائن ابھی اور کوئی جاب نہیں, کچھ نہیں, بالکل 24 hours اسی پہ کام پہ لگ جانا ہے, تو وہ جو مومنٹ تھا وہ کب تھا, ڈیسائسو مومنٹ؟ وہ لاسٹ ایئر دسمبر میں. اصل میں تھوڑا سا پھر بھی نا ذرا سیف کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن مریم از مور لائک یہ اوبیسلی شی ہاں تھوڑی سی زیادہ رسک ٹیکر ہے, تو اس نے مجھے کہا یار چھٹ پر ایک ہی کرنا ہے بس, آگے سے کر لاں گے جو بھی ہے. تو میں نے کہا اچھا نہیں یار کر لوں نہ کروں, پھر بھی آپ کو ہوتا ہے نا دل میں کہ یار اب میں نے چھوڑ کے سارے پیسے اس کے اوپر آنے ہیں.
सो लेकिन हमारा अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा सीन चल रहा था, तो हम इसने कहा कि आप कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है। बस एक दिन रैंडमली हमने कहा यार, हालांकि मैं जॉब छोड़ना भी लेट चाह रहा था, ओके, लेकिन फिर हमने कहा एक जॉब तो मैं छोड़ता हूँ, साथ हॉलीडे पे चलते हैं, ताकि सारी जो परेशानी और जॉब का वो जो मैं क्या उधर जाके निकल जाएगी जैसे भी है। तो हम जिस दिन मैंने हॉलीडे पे जाना था उससे एक दिन पहले मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद हम हॉलीडे पे निकल गए। फिर टेंशन फ्री हॉलीडे। हाँ, हमने कहा टेंशन फ्री, बस आज के बाद पीछे नहीं देखेंगे जो हो रहा है। लेकिन ये कि इट गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम कि अब मैं ज़्यादा इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता हूँ, सो फ्रीडम भी बड़ी है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से कंटेंट बनाना है, फ्रीडम है, आप टाइम अपना हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। मरियम, ऐसे जो मैसेजेस जिसमें ऐसा पेरेंट्स ने कहा या माओ ने स्पेशली कहा हो कि यू गेव अस द कॉन्फिडेंस कि नाउ हम बात कर रहे हैं इससे मुताल्लिक कि हम फैमिली में या बच्चे को लेकर निकल रहे हैं, अब हमने नहीं छुपाया वो उसे घर के अंदर, बिकॉज मैंने जैसा पहले भी कहा ना कि स्टिल ये इश्यूज अभी तक एग्जिस्ट करते हैं कि आप नहीं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते बेसिकली उस इशू को। जी, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं। एक जो था जो मेरे दिमाग के अंदर स्टक हो गया, थोड़ा सा आपकी बात से हट के है, लेकिन मतलब दैट हिट मी कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं काफ़ी अरसे से अपने बेटे से प्यार करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये बोझ है मेरे ऊपर। मतलब मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया। आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे अपने बेटे से दोबारा से प्यार होना स्टार्ट हो गया। अब मैं उसकी केयर करती हूँ, उसको बाहर भी लेके जाती हूँ, और वहाँ से मुझे मतलब इतना दिल में हिट हुआ कि मेड मी सो हैप्पी कि कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना आवाम को हमारे कंटेंट से, कि वे नॉट ओनली लाइक फूलिंग अराउंड कि ये हो गया वो हो गया, कि फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और जब मतलब अगर सिर्फ उनको इतना फ़ायदा हो गया तो मेरे ख्याल में दैट इज़ मोर देन इनफ। एब्सोल्युटली। और बहुत से लोग जो कि शायद आपको रीच आउट भी नहीं करते होंगे, वो ज़रा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, स्टिल वो कहते हैं चलो ठीक है अब अपने अंदर हम चेंज भी लेकर आते हैं और नहीं आप तक बात पहुंच भी होती है। एक मिनट, मुझे आपकी वीडियो याद है, इसमें आपने किसी खातून से सवाल किया कि जब आपको ये मालूम हुआ कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट। मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया और ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो गई कि अच्छा मुझे पता चल गया कि अच्छा क्या इशू है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है। बिकॉज ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि स्टिल हमारे यहाँ बहुत से पेरेंट्स ऐसे एंड स्पेशली हम देखते हैं कि माओ के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं है, वो वैसे ही है, नहीं वो स्पेक्ट्रम में आ रहा है, लेकिन नहीं नहीं मसला नहीं है। हम डिनाइल में रहते हैं और हम ये समझते नहीं कि जब हमें पता चल जाएगा एक्चुअल इशू क्या है तो फिर हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल पाएंगे। वो आपकी वीडियो आई मीन आई जस्ट लव्ड इट कि वो ये मैसेज भी आया आपकी बहन ने आपसे, जी वो मेरी सिस्टर थी है। लेकिन ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस है किसी भी चीज़ में ना, कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं ना करोगे तो फिर आप कुछ नहीं। यानी मैं बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, वो कहते हैं इसको माइल्ड ऑटिज़म है, इसको बिल्कुल हल्का सा है, इसको तो कुछ भी नहीं है, यानी करके ना ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर है, हाँ बिहेवियर है या वैसे हाइपर एक्टिव है। यानी मेरे सामने बैठ के जब वो बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं उनको यानी समझ नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट कि इट इज़ अ कंडीशन एंड यू हैव टू लिव विद इट। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, और सेकंड यू हैव टू एम्ब्रेस इट एज वेल। और उसी से आपके घर के अंदर जब आप ये चीज़ को मानते ही नहीं हो, आपके अंदर वो कामनेस ही नहीं है, तो वो उसका इम्पैक्ट यानी बच्चों पे भी होगा और मेरे पे हो सकता था। और मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि एग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर उस तरह का माहौल नहीं उनको मिलता। सो यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी लाइक, यानी आपने एक लविंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो आपके जैसे मैं और मरियम है ना, तो फिर वो नीचे चलता जाएगा ना बच्चों के अंदर, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका सब पे आएगा। तो वो फिर उसकी वो घर में वो कामनेस, उसकी वजह से एमर इतना क्यूट और मतलब यानी सुकून में रहता है, तो वो फिर उसके इट हेल्प्स अ लॉट। सो लोगों को चाहिए कि वो टाइम दें और थोड़ा सा सीखें समझें, लेकिन ये कि छुपाएं नहीं। मतलब ये ना लोगों के साथ, यानी मेरे साथ क्या उसकी एम्बेरसमेंट है, आपके पास एक चीज़ है, आपको अल्लाह ताला ने डायमंड दिया हुआ, तो फिर आप उसको कहो कि ये जी बस वो कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, जब कभी, क्योंकि अभी पेरेंट्स देख रहे हैं, वी रियली वांट कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर आप लोग भी शेयर करते हैं कि ट्रिगर कर जाता है आपका बच्चा। सो उस पॉइंट पे जब वो हाइपर हो जाता है या वो एग्रेसिव हो जाता है, नहीं समझ आ रही होती कि किस तरह से डील करना है, स्पेशली पब्लिक प्लेस पे, तो अक्सर पेरेंट्स होता है गुस्सा करना या खुद इमोशनल ब्रेकडाउन उनका होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ नेचुरल। कैसे आप लोग डील करते हैं, किस तरह से डील करना चाहिए?
आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग. हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के ऊपर मे बी जो एमर के ऊपर वर्क हो रहा है वो किसी और बच्चे पे वर्क नहीं हो, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है. लेकिन जो एमर के ऊपर वर्क होता है, और भी मैंने अपने नीसीज एंड नेफ्यूज जो ऑटिस्टिक नहीं भी हैं उनके ऊपर भी मैंने चेक किया कि जब बच्चा आपका टैंट्रम थ्रो कर रहा है, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप सबसे पहले उसको उस सिचुएशन में से निकालें, क्योंकि मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ वहाँ पे है जो उसकी बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है. इन्वायरमेंट में जी. तो अगर आप वहाँ से उसको निकाल लेंगे, सबसे पहले उसको वहाँ से निकालें, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद को अपने आप को काम रखना है. अगर आप खुद टेंशन में आ जाएंगे, अक्सर माँ मैंने देखा ये पता नहीं क्या हो गया, आपकी जो ये स्ट्रेस और जो आपके अंदर एंजाइटी होती है ना, उसकी जो एनर्जी है वो बच्चे ले लेते हैं. ख़ास तौर पे जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं ना, वो बड़ी ज़्यादा दूसरों की एनर्जीज जो होते हैं ना उसको कंज्यूम करते हैं. तो अगर आप थोड़े बाहर गए और आप थोड़े से नर्वस हो, थोड़े से एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो कि पता नहीं मेरा बच्चा कोई इस तरह की हरकत ना कर दे कि पब्लिक देखेगी, वो बच्चा भी वो फील करेगा, और फिर हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चा कुछ इस तरह का एकदम से उसका मेल्ट डाउन शुरू हो जाएगा. अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, रिलैक्स तरीके से, काम तरीके से अपने बच्चे को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़े चांसेस भी कम होते हैं कि बच्चे का वो मेल्ट डाउन हो जाएगा. लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हो जाए तो यही है कि बच्चे को वहाँ से निकालें और फिर चेक करें कि क्या मसला है, क्योंकि अदरवाइज मेरे ख्याल में. और देन अगेन ऑब्वियसली हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट तरीके से ही ऑब्वियसली ट्रीट किया जा सकता है, और पेरेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि उनके बच्चे का ट्रिगर क्या है और कैसे उसको डील करना है. आखिर में ज़रूर बताएं कि क्या गोल सेट किए हैं, कैसा कंटेंट मज़ीद, क्योंकि इसके अलावा भी आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त सा कंटेंट होता है, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं नई नई. सो क्या सोचा है, आगे कोई प्लान सेट किया है या बस गो विद द फ्लो वाला ही अभी है सीन? I think it's just go with the flow. Go with the flow ही है, लेकिन ये कि आई विश, मैं मरीम को ये कहता हूँ कि हम लोग सड़क पे निकल जाएं और चलते जाएं यानी अराउंड द वर्ल्ड, यानी ये दैट्स माय ड्रीम. और यानी कैंपर वैन ले कर सकते हैं तो वो कैंपर वैन लेके हम चलते जाएं, वी कैन नेवर स्टॉप. सो दैट्स माय ड्रीम. आई डोंट नो अबाउट हर, लेकिन अभी वो हो नहीं सकता, बच्चों का स्कूल है. ये आप इस जुमले पे गौर करें, वो करें आई डोंट नो अबाउट हर, ये देख ले क्या हो रहा है मरियम. लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा फील होती होंगी बच्चों की. फुरकान तो वैसे सोच रहा है ना कि मेरा ख्वाब क्या है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि प्रैक्टिकल क्या है. प्रैक्टिकल वो है जो खातून ने बताया. वो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैं रिस्क टेकर तो नहीं, वो ये बताती है कि क्या करना है क्या नहीं. जिस दिन उन्होंने कहा ना कैंपर वैन निकालें उस दिन होगा काम, उससे पहले जरा मुश्किल है. वैसे लड़ाई भी हो जाती है अक्सर कंटेंट को लेके, या ये इस तरह नहीं बनाते या ऐसे बनाते हैं. बहुत कम. अक्सर बंदे ये हमारे से ये भी सवाल पूछते हैं कि आप लोग, क्योंकि हम लोग तो डेली कंटेंट बनाते हैं और यूट्यूब के ऊपर हमारा डेली का व्लॉग भी होता है, तो कहते हैं आप हर टाइम आपस में इतने खुश रहते हैं, आपकी लड़ाई नहीं होती. हाँ, वैसे ये कैसे होता है? नहीं, यानी आई थिंक यानी ये अपना जवाब ये दे देंगी, लेकिन मैं वैसे मतलब शी इज लाइक, मैं हमेशा समझाता भी हूँ लोगों को कि देयर आर ओनली 3 पीपल आई लव इन द वर्ल्ड, लाइक अनकंडीशनली जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे अम्मी, अब्बू और मरियम है. माशाल्लाह. ठीक है. सो व्हाई नॉट गिव देम द रिस्पेक्ट एंड लव दे डिजर्व. तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता हूँ, और ये जो कहें मैं ना कर ही नहीं सकता. कभी ना की हो किसी बात पे? बता दें मरियम, खैर है. मतलब इस तरह की कोई मुझे याद नहीं है. ऑब्वियसली हमारी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती, लेकिन वो ऐसे 5 मिनट की लड़ाई नहीं, तुमने ये क्यों किया, तुमने बस दैट्स इट. मनाता कौन है? ये भी कोई सवाल है? वो अगर ना मनाए तो फिर मैं कहती जल्दी मनाओ, मेरे से और देर लड़ाई नहीं. सबसे ज्यादा देर तक कौन सी नाराजगी रही है अभी तक? वो घंटे, दिन या कुछ? है ही नहीं, है मिनट्स पे. दिन तो है ही नहीं, दिन तो आए देखे ही नहीं. आई थिंक इसका शायद वजह ये भी है वो कंटेंट पे स्पेशली इतने फोकस्ड है और उसमें कंटेंट बन रहा है, आपस में आप लोग घुल मिल कंटेंट बना रहे हैं, लड़ाई होती नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता. टाइम ही नहीं है बच्चों को. इवन बिफोर दैट हमारी नहीं होती थी लड़ाई, नहीं होती थी. चलो ये तो कोई एक चीज जो कि मरियम आप कहना चाहती हूँ कि ये मैं चाहती हूँ फुरकान साहब आपके अंदर चेंज होनी चाहिए, ये गीला तौलिया आप रख जाते हैं ना जो वॉशरूम से निकलने के बाद, कोई एक ऐसी चीज खराटे मारना इस तरह की तो हजारों होनी है. मैं ये छोटी मोटी तौलिया. अच्छा, फौरन ना बात ले ली, इस तरह की तो हजारों तक बता ना सके. नहीं बोलता है, नहीं हम बैलेंस कर लेते हैं, आपसे भी सवाल कर लेते हैं ये वाला. कोई ऐसी चीज इसकी नहीं, इसकी कोई नहीं. इसकी आप घर जाना है उन्होंने. मैंने घर जाके खाना भी खाना. अच्छा, खाना कौन अच्छा बनाता है दोनों में से? खाना ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा बनाती है. लेकिन ये कि इसने एक मजे की बात ये कि इसने कभी खाना बनाया ही नहीं था.
Okay. Everything she learned from YouTube, like you know, dishes और सब कुछ. फुरकान मेरा असिस्टेंट होता है. मैं assistant, मैं sous chef हूँ, मतलब I mean. मतलब कटिंग कर दी, चीजें प्रोवाइड कर दी, आप गाइड कर रही हैं. हाँ बस ऐसे. मैं फुरकान टमाटर लेके आना फ्रिज में से ये. मैं असिस्टेंट उसके अंदर, लेकिन ये कि शी इज एन अमेजिंग कुक. लाइक मुझे नहीं पता ये कहाँ से ये, अच्छा हर डिश के अंदर ये भी करती है कि ये एक अपना Innovation. हल्का सा वो डाल देती, कुछ कोई चीज़ चेंज कर देती है, फिर ये अपनी बना लेती है. वो इसलिए भी ना कि आप कहीं जाएं और खाना खाएं तो आप फौरन कहें मरियम वाला टेस्ट नहीं आया. हाँ, आई थिंक यानी मैं मुझे अपनी अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है. सबको होता है. और लेकिन ये कि शी यानी ये दोनों मुकाबले पे चल रही हैं. ओके. और अम्मी को कितना पसंद है आपके हाथ का खाना? आपकी अम्मी को? फुरकान की अम्मी को उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी मज़े का लगता है. उनको पास्ता मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, बिरयानी भी उनको बड़ी अच्छी लगती है, उनको भी बड़ा पसंद है. क्या कभी साथ से टिप ली हो आपने कि यू नो ज़रा फुरकान को क्या पसंद है? Many times. मैं जब कभी कोई नया खाना, आंटी इसमें क्या करना है, इसमें कैसे बनाना, क्योंकि मुझे रेसिपीज हमेशा भूल जाती है, तो अक्सर मैं या फिर यूट्यूब पे लगाती हूँ या आंटी को फ़ोन करके पूछती हूँ. यानी अभी मेथी वाले पराठे की आई थिंक वो सारी अम्मी ने वो बताई. जब बनाना था दोबारा आंटी दोबारा से बताई जरा. This is something new for us. मेथी वाला पराठा. I want to try that. नहीं वो बहुत मजे का था. आई थिंक यू शुड, you would love it. Like मैं तो आपने कह दिया, मेरा दिल कर गया आज मैंने ट्राई करना है ये. ग्रेट. बातें इतनी ज़्यादा आपसे मज़ा आ रहा है हम लोगों को. वी रियली विश कि और टाइम, बट वक्त बड़ा मुख्तसर हमारे शो का. थैंक यू सो मच. अल्लाह आप दोनों को इसी तरह सलामत रखे, बच्चों का नसीब बहुत अच्छा करे, एंड कीप अप द ग्रेट वर्क. जिस तरीके से आप मेरे पॉजिटिव कंटेंट लेकर चल रहे हैं, बिकॉज द अदर डे वी वर डिस्कसिंग कि इतना कंटेंट सोशल मीडिया पर है, लेकिन जो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए जो कंटेंट आ रहा है वो जिससे किसी दूसरे को फायदा हो, किसी वायरल होने का दिमाग में ना हो कि अच्छा वायरल होना है, कि जो व्यूज आ जाएंगे या पैसे आ जाएंगे, कोलैबोरेशंस हो जाएंगे, वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है. इम्पैक्ट क्या आएगा सोसाइटी में, फ़र्क क्या आएगा, ज़िंदगियाँ आसान कैसे होंगी, बेहतर कैसे होंगी, कितने रिलेटेबल आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स ग्रेट टू हैव यू जी. इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज़.